अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। जर्मन एक कौल है कि किताबें प्याले की मानद होती हैं, जिनसे पानी पीना अपने खुद सीखना होता है। नाजरीन, एक सिलसिला रुका हुआ था बुक रिव्यू का, सोचा आज से दोबारा शुरू किया जाए। आज मैं जिस बुक का रिव्यू दूंगा वो है पाइलो कोएल्हो की किताब अल्केमिस्ट। अल्केमिस्ट का तर्जमा 20 ज़बानों में हो चुका है और 67 कंट्रीज में ये पढ़ी जा चुकी है। 1988 में ये नावल शाया हुआ और इस नावल के बाद पाइलो कोएल्हो शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच गया। आखिर इसमें क्या लिखा गया है, इसमें हमें कौन से सबक मिलते हैं जिसने इस किताब को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। आइए देखते हैं कि इसमें लिखा हुआ क्या है। नाजरीन, ये उंदलस का एक गांव है तलोशिया। उस घर में एक बाप और एक बेटा रहते हैं। बेटे का नाम है संतियागो, जिसे घूमने फिरने का बहुत ज़्यादा शौक होता है। वो अपने बाप को कहता है कि अब्बा जी मुझे बकरियां लेकर दें ताकि मैं एक गांव से दूसरे गांव जाकर उन्हें चरा सकूं। तो उसका बाप उसे बकरियां लेकर दे देता है। चंद साल पहले वो एक शहर है तारीफा, वहाँ जाता है और वहाँ पर उसे एक लड़की से मोहब्बत हो जाती है। वो सोचता है क्यों ना दोबारा तारीफा जाया जाए और उस लड़की से मुलाकात की जाए। वो चल पड़ता है अपने गांव से तारीफा की तरफ। रास्ते में से रात हो जाती है। वो बकरियां बांध देता है और एक दरख्त है साइकामोर, उसके नीचे जाके सो जाता है और सोते हुए ख्वाब देखता है। ये ख्वाब वो पहले भी कई दफ़ा देख चुका होता है। ख्वाब क्या है कि एक बच्चा आता है, उसकी बकरियों के साथ खेलता है, फिर वो उसके पास आता है, उसकी उंगली पकड़कर अहराम मिस्र में ले जाता है। अहराम मिस्र, ठीक है, और उसे बताता है कि यहाँ खजाना दफन है। ठीक है, इससे पहले कि वो खजाने की एग्जैक्ट लोकेशन बताए, संतियागो की आंख खुल जाती है। वो बेचैन हो जाता है और वो ठान लेता है कि अब जो है ना उस खजाने की तरफ जाया जाए। तो वो उससे मालूम होता है कि तारीफा में एक बुढ़िया है जो ख्वाब की ताबीर बताती है। वो बुढ़िया के पास जाता है। बुढ़िया कहती है कि अगर तुम खजाने का 10% मुझे दो फिर मैं तुम्हें ताबीर बताती हूँ। तो वो परेशान हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन कहता है हाँ ठीक है दूंगा 10% खजाने का। तो बुढ़िया उसे बताती है कि तुम्हारे हाथ बहुत बड़ा खजाना लगने वाला है। तो ये सुनकर संतियागो बुखला जाता है। वो यकीन नहीं करता कि कैसे गडरिये को बड़ा खजाना मिलेगा। वो वहाँ से उठकर बाहर चला जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात एक बूढ़े से होती है। बूढ़ा कहता है मैं आपको ख्वाब की ताबीर बताता हूँ, लेकिन संतियागो कहता है ये भी उस बुढ़िया की चाल है। वो यकीन नहीं करता, लेकिन जब बूढ़ा उसके माँ और बाप का नाम ज़मीन पर लिखता है तो वो यकीन कर लेता है। ठीक है, तो संतियागो कहता है जी बताएं ख्वाब की ताबीर। तो कहता है ऐसे नहीं, अगर तुम इन बकरियों का 10वां हिस्सा मुझे दो फिर बताता हूँ। कहते हैं नहीं, मैं वादा करता हूँ 10% खजाना दूंगा, 10% खजाना तुम्हें दूंगा, लेकिन बकरियां नहीं दे सकता। तो बूढ़ा कहता है जो चीज़ तुम्हारे पास है ही नहीं तुम उसे देने का वादा कैसे कर सकते हो। हाँ, अगर तुम बकरियों का 10% दो फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। तो वो जाता है, बकरियां बेचता है और 10वां हिस्सा उसे दे देता है बूढ़े को। और फिर बूढ़ा जो है ना फिर उसे बताता है कि वहाँ खजाना है और ये है वो है। और इसके बाद वो कहता है कि जो है ना बेटा ये 2 पत्थर लो, ये तुम्हें कुदरती इशारों को समझने में तुम्हारी मदद करेंगे। उसे 2 पत्थर देता है। उसके बाद वो बताता है बेटा कि बचपन में ना इंसान के बहुत ख्वाब होते हैं। किसी ने पायलट बनना होता है, किसी ने डॉक्टर बनना होता है, किसी ने CSP ऑफिसर बनना होता है, लेकिन मुआशरे का प्रेशर इतना होता है, सोशल प्रेशर इतना होता है कि वो ख्वाब उसे भूल जाते हैं। ठीक है, और वो वही टिपिकल जिंदगी गुजारने लग जाता है। ठीक है बेटा, कभी अपने ना ख्वाबों को मत भूलना। एक बात ये करता है। दूसरी बात वो ये करता है कि अगर किसी भी चीज़ को जुनूनियत की हद तक चाहा जाए तो कायनात का ज़र्रा ज़र्रा आपको उससे मिलाने की कोशिश में लग जाता है। उसके बाद संतियागो वहाँ से रवाना हो जाता है। वो मराकेश के शहर टेंजियर्स में पहुँचता है, जहाँ उसका सामना डाकुओं से होता है। ठीक है, वो उससे पैसे भी ले लेते हैं। ठीक है, और उसे मारते भी हैं। अब संतियागो के पास ना तो घर है, ना तो वो बकरियां हैं और ना ही पैसे हैं। संतियागो परेशान होता है, उसके पास कुछ नहीं होता। वो एक शीशे की दुकान पर जाता है, क्रिस्टल शॉप के ऊपर। वो उसे कहता है मुझे 2 वक्त का खाना देना
میں تمہارے شیشے صاف کر دوں گا، چمکا دوں گا۔ وہ اسے کھڑا دیتا ہے اپنی دکان کے اوپر، سنتیاگو کو۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ وہاں پہ جو ہے نا کسٹمر زیادہ آنے لگ جاتے ہیں، اس کا مال زیادہ بکنے لگ جاتا ہے اس دکاندار کا۔ وہ دکاندار بڑا خوش ہوتا ہے، وہ 2 وقت کے کھانے کے ساتھ ساتھ اسے سنتیاگو کو پیسے بھی دینا شروع کر دیتا ہے۔ سنتیاگو پیسے اکٹھے کرتا جاتا ہے کہ اس نے لمبا سفر کرنا ہے، وہ کبھی خواب کو نہیں بولتا۔ اچانک اسے جو ہے نا پتہ چلتا ہے کہ مراکش سے ایک قافلہ جا رہا ہے احرام مصر کی طرف، ٹھیک ہے۔ اس نے سوچا کیوں نہ اس قافلے کے ساتھ ہو لیا جائے، تو قافلے کے ساتھ چل پڑتا ہے۔ قافلے کے اندر ایک انگریز ہوتا ہے جو اسے بتاتا ہے کہ وہ الکیمسٹ کی تلاش میں ہے، جس کی عمر 250 سال ہے، جو تانبے کو سونے میں تبدیل کر سکتا ہے۔ تو اس کے بعد موسم کچھ خراب ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ 2 قبیلوں کی لڑائی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو وہ قافلے والے جو جس قافلے کے ساتھ گیا ہوتا ہے، وہ قافلے والے کہتے ہیں کہ ہم یہاں رک جاتے ہیں جب تک جو ہے نا ان کی لڑائی ختم نہیں ہو جاتی۔ تو اسی جگہ پر وہ فاطمہ کو دیکھتا ہے، جس کو دیکھ کر وہ اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ 2 چیلیں آپس میں لڑ رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ قدرتی جو ہے نا اشارہ تھا جو اس نے سمجھ لیا، اور جا کے اس نے قبیلے کے سردار کو بتایا کہ آپ کے قبیلے پر حملہ ہونے والا ہے۔ سردار بخلا گیا، اس نے کہا دیکھو اگر تمہاری بات سچ ہے تو ٹھیک ہے، تمہیں نجات مل جائے گی، اگر یہ جھوٹ ہے تو میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ لیکن قدرت کی کرنی کچھ ایسی ہوئی، اگلے ہی دن فوج نے اس قبیلے پر حملہ کر دیا، ٹھیک ہے۔ سردار بڑا حیران ہوا، اس نے پیسے دیے اسے سنتیاگو کو، اور کونسلر بھی بنا دیا، ٹھیک ہے۔ اور فاطمہ بھی اسے مل گئی۔ وہ بڑا خوش تھا، اپنی زندگی سے مطمئن تھا۔ اس نے سوچا کہ اب خزانہ لے کر کیا کروں گا، میرے پاس سب کچھ ہے۔ یہ بات وہ فاطمہ کو کہتا ہے، لیکن فاطمہ وہ بہت سیانی ہوتی ہے، وہ کہتی ہے سنتیاگو دیکھو میں ایک صحرائی عورت ہوں، صحرائی عورتیں انتظار کرتی ہیں، میں تمہارے انتظار کروں گی، تم لوٹ آنا، لیکن جو ہے نا اپنے خواب اچیو کرو، ٹھیک ہے۔ اپنے خوابوں سے دستبردار نہ ہو، جاؤ، میں تمہارا انتظار کروں گی، لوٹ آنا۔ سنتیاگو ٹھان لیتا ہے کہ اب جانا ہے احرام مصر۔ وہ وہاں سے اٹھتا ہے اور الکیمسٹ کو ساتھ لے کر احرام مصر کی طرف چل پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ راستے میں قبیلے والے ایک اور قبیلے والے اسے روک لیتے ہیں، وہ اسے جاسوس سمجھتے ہیں، وہ اسے مارتے ہیں۔ الکیمسٹ کہتا ہے قبیلے والوں کو، اور قبیلے کے سردار کو کہتا ہے یار اسے مارو نہیں، یہ بندہ بڑا کام کا ہے، یہ جادوگر ہے، اگر تم نے اسے مارا تو یہ ہوا میں تبدیل ہو جائے گا اور تمہارے قبیلے کو اڑا کے رکھ دے گا۔ وہ سردار کہتا ہے اچھا یہ بات ہے، 3 دن دیکھتے ہیں، اگر یہ ہوا میں تبدیل نہ ہو سکا تو پھر اسے نجات نہیں ملے گی۔ تو سنتیاگو الکیمسٹ کی یہ بات سن کر کہ اس نے مجھے جادوگر کیوں کہا اور میں ہوا میں اڑ سکتا ہوں، وہ اسے ڈانٹتا ہے، غصہ کرتا ہے، یار تم نہ کہتے یہ۔ تو الکیمسٹ کہتا ہے یار دیکھو یاد رکھو زندگی نعمت ہے، اس کی ہر اپرچونٹی سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اپرچونٹی کو اویل کرو، کوئی نہ کوئی 3 دن تو زندہ رہ سکتے ہیں نا، ٹھیک ہے، 3 دن تو زندہ رہ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی کرشمہ ہو جائے۔ تو قدرت کی کرنی کچھ ایسی ہوتی ہے، اگلے ہی دن آندھی آ جاتی ہے بہت زیادہ، تو وہ قبیلے والے حیران ہوتے ہیں، بھی ٹھیک ہے، وہ اسے جانے دیتے ہیں۔ اور پھر راستے میں وہ راہب کے ایک جھونپڑی میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے، الکیمسٹ اور سنتیاگو۔ اب جو ہے نا پہلی بار الکیمسٹ تانبے کو سونے میں کنورٹ کرتا ہے، اس کے 4 حصے کرتا ہے، ایک وہ اپنے پاس رکھتا ہے، ایک راہب کو دیتا ہے اور ایک سنتیاگو کو دیتا ہے، اور چوتھا حصہ وہ راہب کو دیتا ہے، کہتا ہے کہ سنتیاگو جب اپنے مقصد میں کامیاب ہو کر واپس لوٹے احرام مصر سے تو یہ اسے دے دینا۔ اس کے بعد الکیمسٹ اور سنتیاگو علیحدہ ہو جاتا ہے، کیونکہ سنتیاگو احرام مصر کی طرف چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اکیلا ہوتا ہے۔ اب احرام مصر پہنچ کر وہ کھدائی شروع کر دیتا ہے، اس کے پاس سونے کا ایک ٹکڑا بھی ہوتا ہے، وہاں پہ ڈاکو آ جاتے ہیں، وہاں پہ ڈاکو اسے خوب مارتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد خزانہ ہے۔
اس کے پاس سے وہ لوہے سونے کا ایک ٹکڑا بھی نکلتا ہے، تو وہ کہتے ہیں باقی اس کے پاس خزانہ ہے، تو اسے بہت زیادہ مارتے ہیں۔ تو سانتیاگو جو ہوتا ہے وہ انہیں بتاتا ہے، اور میں خواب بتاتا ہے، حقیقت بتاتا ہے کہ میں کس وجہ سے ادھر آیا ہوں۔ انہوں نے خواب دیکھا ہے یہاں پہ خزانہ ہے، تو جو ڈاکوؤں کا سردار ہوتا ہے وہ کہہ لگاتا ہے، وہ کہتا ہے یار یہ خواب تو میں نے بھی دیکھا تھا کہ اندلس کے شہر تعریفہ کے اندر سائی کمور ایک درخت ہے، اس کے نیچے بہت بڑا خزانہ ہے، لیکن میں تو تمہاری طرح پاگل نہیں ہوں، میں تو ادھر نہیں آیا۔ تو وہ اس کی جان بخش دیتے ہیں۔ تو سانتیاگو مسکراتا ہے کیونکہ اسے پتہ چل جاتا ہے کہ خزانہ کس جگہ پر ہے۔ ناظرین، یہ تھی سانتیاگو کی کہانی۔ اب اس میں سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ اس میں سے اس کتاب میں مجھے 5 چیزیں ملی ہیں، 5 چیزیں نظر آئی ہیں، وہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات، وہ زندگی جس کا کوئی مقصد نہیں، کوئی زندگی نہیں ہے۔ آپ کی سپیڈ سے زیادہ آپ کی ڈائریکشن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ زندگی کے اندر کوئی مقصد رکھیں، کوئی خواب رکھیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جو خواب نہیں دیکھتے انہیں تعبیر نہیں ملتی۔ ایک، بامقصد زندگی جئیں، اور دوسری، جب آپ کوئی خواب دیکھتے ہیں اور اسے اچیو کرنے کی کوشش میں لگتے ہیں تو راستے میں ہرڈلز آتی ہیں، رکاوٹیں آتی ہیں، تو ان رکاوٹوں کے لیے تیار رہنا چاہیے آپ کو۔ پریشان نہیں ہونا، جتنا بڑا خواب اتنی بڑی مشکلات، تو آپ کو پریشان نہیں ہونا، ان مشکلات کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ تیسری بات میں نے سیکھی کہ زندگی کبھی نہ آپ کو کمفرٹنس دے رہی ہوتی ہے، آسانی دے رہی ہوتی ہے، آپ کے پاس پیسہ ہوتا ہے، آپ کو چھوٹی موٹی جاب بھی مل جاتی ہے، لیکن آپ نے اپنے خواب کو اچیو کرنا نہیں چھوڑنا۔ جیسے دیکھیں سانتیاگو نے کیا، کرسٹل شاپ پہ کھڑا، اس کو پیسے مل رہے تھے، اسے کیا ضرورت تھی وہ خزانہ کی طرف جائے؟ اس کے بعد وہ قبیلے کا کونسلر بن گیا، اسے فاطمہ بھی مل گئی، اسے پیسہ بھی آ گیا، اسے کیا ضرورت تھی؟ لیکن نہیں، اس نے اپنا خواب ترک نہیں کیا، وہ اسی کوشش میں لگا رہا۔ چوتھی چیز جو میں نے سیکھی، آپ کا ساتھی جو ہے، آپ کا ساتھی وہ بہت امپورٹنٹ ہے زندگی کے اندر۔ کہتے ہیں نا کہ یہ جو آپ کے پارٹنر ہوتے ہیں، چوز دیم ویزلی، بڑی عقل مندی کے ساتھ ان کا انتخاب کریں۔ ٹھیک ہے، دیکھیں فاطمہ اسے کہہ سکتی تھی کہ نہ جاؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں، پیسہ ہے ہمارے پاس، تم کاؤنسلر ہو، کیا ضرورت ہے تمہیں خزانہ لینے کی؟ لیکن نہیں، اس نے اس کا ساتھ دیا۔ اس نے کہا سانتیاگو، صحرائی عورتیں انتظار کرتی ہیں، تم جاؤ خزانہ لے آؤ، اپنا خواب پورا کرو، میں تمہارا انتظار کروں گی۔ اور 5ویں چیز جو میں نے سیکھی اس ناول میں سے یہ ہے کہ نیور گیو اپ، نیور ایور گیو اپ، نے کبھی ہمت نہیں ہارنی، اپنے کبھی حوصلہ نہیں ہارنا۔ اور یہ بات کہ آپ کو یقین کامل ہونا چاہیے خود کے اوپر، قدرت کے اوپر، اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر۔ یاد رکھیے ہم اشرف المخلوقات ہیں، ہم تمام مخلوقات سے افضل ہیں۔ خدا نے ہمیں اشرف بنایا ہے، اشرف کا ٹائٹل دیا ہے، ہم خدا کے نائب ہیں۔ انسان اپنی مصیبتوں سے بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے۔ کبھی ہمت مت ہاریں، حوصلے اور جنون کے ساتھ اپنے خواب کی طرف بھاگیں، اور یقین کامل ہونا چاہیے کہ خدا آپ کو کامیاب کرے گا۔ ایک شعر ہے کہ منزل ملے گی بھٹک کر ہی صحیح، گمراہ تو وہ ہیں جو گھر سے نکلے ہی نہیں۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ بک ریویو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔